सुन दे हो आवाज यहोवा दी। ना पत्थर मांगर अपना दिल बनाओ तू सीवी। ना पत्थर मांगर अपना दिल बनाओ तू सीवी। खुदा यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। इसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ आली जनाब मॉडरेटर दी मंटगोमरी प्रेस्बिटेरी पादरी डैनियल यूनुस साहब का, जिन्होंने आज की शाम मुझे ये मौका फराहम किया ताकि उनकी अदम मौजूदगी में कलाम मुक़द्दस की खिदमत को सरअंजाम दे सकूँ। वो अपनी निजी मसरूफियात के बायस आज हमारे दरमियान आ नहीं सके, तो मुझे मौका दिया गया ताकि मैं थोड़े वक्त के लिए कलाम खुदा के चंद हिस्सों को आपकी खिदमत में रखूं। मेरे अज़ीज़ों, आज की शाम चूँकि हम कलीसियाई खिदमत के लिए बुजुर्गों का चुनाव करने के बाद उनकी मखसूसियत के लिए यहाँ पर वहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो इसलिए हमारा मज़मून जो है वो एक लफ्ज़ है जो हर किसी को मालूम है, और वो लफ्ज़ है एल्डर। क्योंकि जब भी हम चर्च इंतज़ामिया की बात करते हैं, चर्च कमेटी की बात करते हैं, तो प्रेस्बिटेरियन चर्चेस में जो कलीसियाई इंतज़ाम को करने वाले खादमीन होते हैं, उनके लिए लफ्ज़ एल्डर इस्तेमाल किया जाता है। एल्डर लफ्ज़ क्या है? उर्दू ज़ुबान में लफ्ज़ बुजुर्ग, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एल्डर का मतलब है बड़ा, तो उर्दू ज़ुबान में और बाइबल मुक़द्दस के तर्जुमा में इसके लिए लफ्ज़ बुजुर्ग या बुजुर्गों इस्तेमाल किया गया है। इब्रानी ज़ुबान में ज़ाकीर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, और यूनानी ज़ुबान जिसमें नया अहदनामा तहरीर किया गया, वहाँ पर लफ्ज़ प्रेस्बिटोरस इस्तेमाल किया गया है। और इसी मुनासिबत से हम अपने चर्च को प्रेस्बिटेरियन चर्च कहते हैं, जिसका उर्दू ज़ुबान में तर्जुमा बुजुर्गानी कलीसिया बनता है। अक्सर बात की जाती है, बल्कि कलीसिया में से लोग सवाल करते हैं ARP चर्च क्या है? एसोसिएट रिफॉर्म्ड प्रेस्बिटेरियन चर्च। और कलाम खुदा के ऐन मुताबिक हम कोशिश करते हैं कि अपने इंतज़ाम को कर सकें। तो पहली बात तो ये हुई कि एल्डर का मतलब है बुजुर्ग, बड़ा। और ये बुजुर्ग या बड़ा होना, इसकी बुनियाद क्या है? क्या इसकी बुनियाद उम्र रसीदा होना है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिर्फ उम्र रसीदा होना ही है, तो फिर नौजवानों का क्या काम है कि वो एल्डर बने। लेकिन इसका मतलब है क़यादत और इख्तियार और मुक़द्दस फरीज़ा की अंजाम दही की बुनियाद पर हम लफ्ज़ बुजुर्ग या एल्डर इस्तेमाल करते हैं। तो नौजवान भी एल्डर बन सकते हैं, इस मुक़द्दस फरीज़े को सरअंजाम दे सकते हैं। और इस खिदमत की खूबसूरती ये है कि इस खिदमत को करने वाले को बुजुर्ग का खिताब दिया जाता है, यानी उसे एल्डर कहा जाता है। दूसरी बात है कि एल्डर की जरूरत क्यों है?
why we need elders. ہمیں کیوں ضرورت ہے کہ ہم ایلڈر بنائیں؟ پادری صاحب ہیں، وہ کام کر سکتے ہیں، لیکن ایلڈرز کی ضرورت کیا ہے؟ ہم اس پر غور کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایلڈر کیوں بنائے جاتے ہیں۔ اس کی بنیاد ہمیں بائبل مقدس میں ملتی ہے، نہ صرف نئے عہد نامہ میں بلکہ پرانے عہد نامہ میں بھی ہمیں اس کی بنیادیں ملتی ہیں۔ کیونکہ جب ہم مقدس موسیٰ کی کہانی کو پڑھتے ہیں خروج کی کتاب میں، اور یہ کہانی استثنا کی کتاب تک چلتی ہے، تو ہمیں بار بار موسیٰ کے ساتھ بزرگوں کا ذکر ملتا ہے۔ جب خدا نے موسیٰ کو بھیجا کہ وہ فرعون کے محل میں جائے گا، مصر میں جائے گا تاکہ قوم بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالے، تو موسیٰ کیا کہتا ہے کہ میں تو فصیح نہیں ہوں، میں رک رک کر بولتا ہوں، میں اکیلا یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ تو بائبل مقدس میں ہمیں بیان ملتا ہے کہ ہارون اور موسیٰ کی پہلی میٹنگ جو ہے وہ قوم بنی اسرائیل کے بزرگوں کے ساتھ ہوئی۔ اس سے بیشتر کہ وہ فرعون کے محل میں جائیں، موسیٰ اور ہارون نے قوم بنی اسرائیل کے بزرگوں کو اکٹھا کیا ہے، ان کے ساتھ اپنی بات چیت کی ہے، اپنا معاملہ ان کے سامنے رکھا ہے، اور جب ان کو یہ ساری بات بتائی تو لوگ اس بات سے خوش ہوئے کہ خدا نے کسی کو بھیجا ہے تاکہ وہ ہمیں اس غلامی سے نکال سکے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک باقاعدہ طور پر ہمیں بزرگوں کی ضرورت کی بنیاد ملتی ہے۔ خروج کی کتاب کے 18ویں باب میں جب موسیٰ قوم بنی اسرائیل کو لیڈ کر رہا ہے، قیادت کر رہا ہے، ایک دن اس کا سسر اس کے پاس آیا اور صبح سے لے کر شام تک اس نے اپنے داماد کو دیکھا، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ لوگ اس کے پاس آتے ہیں، وہ لوگوں کی سنتا ہے، ان کے فیصلے کرتا ہے، انصاف کرتا ہے۔ شام کے وقت اس کے سسر نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ اچھا کام نہیں جو تو کرتا ہے، تو اکیلا قوم بنی اسرائیل کے سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے، یہ کام تیرے لیے درست نہیں ہے۔ میں تجھے ایک صلاح دیتا ہوں، اور صلاح کیا دی؟ کہ خدا تیرے ساتھ رہے، تو ان لوگوں کے لیے خدا کے سامنے جایا کر اور ان کے سب معاملے خدا کے پاس پہنچا دیا کر، تو رسوم اور شریعت کی باتیں ان کو سکھایا کر، لیکن جو انصاف کرنے کے معاملے ہیں، فیصلے کرنے کے معاملے ہیں، تو ان شخصوں کے سپرد کر دے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تو عبادت اور شریعت کے معاملات سے ہٹ کر تو قوم بنی اسرائیل کے صرف فیصلے ہی کرتا ہے۔ تو اس کی بنیاد ہمیں ملتی ہے کہ ایک مددگار کے طور پر بزرگوں کو چنا گیا تاکہ وہ موسیٰ کی مدد کریں، اور مدد کس معاملے میں کرنی ہے؟ کہ موسیٰ کو شریعت کی باتیں ان کو بتایا کرے گا، کلام سنایا کرے گا، پیغام سنایا کرے گا، خدا کی باتیں ان تک پہنچایا کرے گا، لیکن جو بزرگ ہوں گے وہ باقی معاملات کو دیکھا کریں گے۔ تو پہلی ضرورت کیا ہے؟ چرچ کی اس ساری خدمت میں اپنے پاسبان کے ساتھ مددگار کے طور پر ایلڈروں کی ضرورت ہے، پہلی بات۔ پھر دوسری بات، جب ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں، جیسا کہ بھائی صاحب نے ابھی حوالہ پڑھا، کلیسیا پنپ رہی ہے، کلیسیا بڑھ رہی ہے، اور کتنے لوگ ہیں؟ 12 لوگ ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں، اور پھر کیا آیا؟ شکایات آنا شروع ہو گئی۔ شکایات آئی ہیں کہ جو نئے مسیحی ہو رہے ہیں ان کی بیواؤں کی خبرگیری میں غفلت برتی جا رہی ہے، اور یہ بات جو تھی اس وقت کے مذہبی رہنماؤں کے لیے، شاگردوں کے لیے
تھوڑی مشکل تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو دعا، عبادت، منادی میں مشغول رہیں گے، یہ کام کیسا ہے جو ہم کریں؟ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے انہوں نے چند اشخاص کو چنا تاکہ وہ کیا کریں؟ کلیسیا کی خبر گیری کریں، انتظام کریں اور مددگار ہوں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول نے اپنے پہلے بشارتی سفر میں جہاں جہاں کلیسیاں قائم کی، وہاں وہ بزرگوں کو مقرر کرتا گیا۔ جب آپ اعمال کی کتاب کو پڑھیں گے تو اعمال کی کتاب جو ہے وہ ابتدائی کلیسیا کی تاریخ ہے، اسی لیے اس کو رسولوں کے اعمال کہا جاتا ہے، ایکٹس کہا جاتا ہے، کہ وہ کام جو رسولان نے کیے ان کا سارا بیان ہمیں اعمال کی کتاب میں ملتا ہے۔ اور پولس رسول جب ایک جگہ کلیسیا قائم کرتا ہے تو اسے آگے جانا ہے۔ اب پیچھے کون ہے؟ پیچھے وہ بزرگ مقرر کیے گئے جو کلیسیا کی خبر گیری کر سکے۔ تیتس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، پولس رسول نے تیتس کو کریتے میں چھوڑا تاکہ وہ ہر ایک شہر میں جہاں جہاں کلیسیا قائم ہے وہاں وہاں پر بزرگوں کو مقرر کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاسبان یا خادم کی غیر موجودگی میں کلیسیا کی خبر گیری کن کے سپرد ہے؟ ایلڈرز کے سپرد ہے۔ ہمارا مضمون ہے ایلڈر، اور پہلے حصے پر ہم نے غور کیا کہ ایلڈر کی ضرورت کیوں ہے، کیوں ہم ایلڈر بناتے ہیں؟ مددگار کے طور پر، انتظام کرنے والے لوگوں کے طور پر، کلیسیا کی خبر گیری کرنے والے مددگاروں کے طور پر ہمیں ایلڈرز کی خدمت کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ایلڈر کا معیار کیا ہے؟ میرٹ کیا ہے؟ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہمیں معیار کی ضرورت ہے، میرٹ کی ضرورت ہے۔ اور اس میں ہم آج کی شام 6 باتوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو موسیٰ کے سسر نے ایک خاص بات کہی کہ کن بزرگوں کو تو چن، سب سے پہلے کہا لائق اشخاص چن لے۔ لائق کے لیے جو عبرانی زبان کا لفظ استعمال کیا گیا اس کا مطلب ہے نیک، بہادر، مضبوط، اور بائبل مقدس میں اس کا ترجمہ لائق کیا گیا ہے۔ تو میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ لائق لفظ جو ہے وہ کن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ پہلا معیار تھا جو موسیٰ کے سسر نے اسے کہا کہ تو اپنے لیے لائق اشخاص کو چن۔ پھر اس کے بعد دوسرا معیار ہے خدا ترس۔ اس کا مطلب ہے خدا سے ڈرنے والا، خدا کا خوف رکھنے والا۔ بائبل مقدس کی مشہور آیات ہیں، خداوند کا خوف حکمت اور دانائی کا شروع ہے، خداوند کا خوف علم کا آغاز ہے، خداوند کے خوف سے زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، خداوند کے خوف سے لوگ مسیح کے پاس آتے ہیں۔ اس کے لیے آپ لوکا کی انجیل میں 23ویں باب میں بڑی خوبصورت مثال دیکھ سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کو جب مسلوب کیا گیا، ان کے ساتھ 2 ڈاکو ہیں، ایک کو دائیں ایک کو بائیں مسلوب کیا گیا، اور ایک کہتا ہے کہ اگر تو مسیح ہے تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ تو دوسرے نے کیا کہا؟ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ کیا تیرے اندر خدا کا خوف نہیں ہے؟ ہماری سزا تو واجبی ہے، ہم تو اپنے ہی کاموں میں گرفتار ہیں، لیکن اس نے کوئی ایسا کام بیجا کام نہیں کیا۔ اور پھر کیا کہا؟ اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو خدا کا خوف جو ہے میرے عزیزو، یہ ایک معیار ہے ان لوگوں کے لیے جو اس خدمت میں آنا چاہتے ہیں۔ یسوع مسیح نے فرمایا جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے اس سے ڈرو۔
ان سے نہ ڈرو جو بدن کو ہلاک کرتے ہیں، بلکہ اس سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ ایک اور معیار ہے، سچے ہونے چاہیے، مین آف ٹروتھ۔ اس کے لیے جو یونانی عبرانی زبان کا لفظ استعمال کیا گیا اس کا مطلب ہے اسٹیبلٹی، استحکام، مستقیم، راستے اور سچائی پر قائم رہنے والا۔ یہ عام سی بات ہے کہ سچ وہ بول سکتا ہے جو مضبوط ہے، جس کے اندر مضبوطی ہے، اسٹیبلٹی ہے، استحکام ہے، وہ سچ بول سکتا ہے۔ اور خدا نے بھی اپنے لوگوں کے لیے یہ معیار مقرر کیا، اے یہوہ تیرے گھر کون سلامت رہے، زبور نمبر 15۔ اے خداوند تیرے پہاڑ پر کون کھڑا ہوگا، کون تیرے گھر میں رہ سکے گا؟ وہ جو راستی سے چلتا، صداقت کے کام کرتا اور دل سے سچ بولتا ہے۔ زبور نمبر 55۔ اپنا بار یہوہ تے سٹا پیو سوار، سچے نو ہمیشہ دیکر کدی نہ تل کرتے۔ مکاشفہ کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں 1,44,000 لوگوں کی جماعت، اور وہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں لکھا ہے ان کے منہ سے کبھی جھوٹ نہ نکلا۔ یہ معیار ہے۔ پھر اس کے بعد رشوت کے دشمن۔ رشوت کے دشمن، اس وقت کے تناظر میں یہ بات تھی کہ ان بزرگوں کا چناؤ کیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کے فیصلے کریں۔ موجودہ زمانے میں اس کا تناظر یا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی خدمت میں ہم کسی کی طرفداری نہ کریں، روح سیاہی کے کام نہ کریں، چہرے دیکھ کر لوگوں کو موقع نہ دیں، بلکہ سب کے ساتھ برابری، محبت اور حلیمی سے پیش آئیں۔ نیک نام ہو، بائبل میں لکھا ہے نیک نامی بیش بہا عطر سے بہتر ہے، روح اور دنائی سے معمول ہو۔ یہ معیار ہے ایلڈر کا۔ اس کے بعد ایلڈر کا اجر کیا ہے؟ پہلی بات، عزت کے لائق۔ جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں، کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں، تو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں۔ کسی چرچ میں ایلڈر کی کوئی تنخواہ نہیں، اس کا اجر کیا ہے کہ اس کی عزت کی جائے۔ خدا کا کلام ہمیں فرماتا ہے۔ اب ایلڈرز کے لیے ضروری ہے کہ اپنی عزت کا خود خیال رکھیں۔ وائس کی کتاب 10واں باب اس کی پہلی آیت میں، مردہ مکھیاں اطار کے عطر کو بدبودار کر دیتی ہیں، تھوڑی سی حماقت حکمت اور عزت کو مات کر دیتی ہے۔ چھوٹی سی غلطی، جب آپ ایلڈر بن جائیں گے، پادری بن جائیں گے، لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے آپ کی غلطیاں نوٹ کرنے کے لیے کہ کہاں پر یہ غلطی کرتا ہے۔ میرے عزیزو، وائس کی کتاب کا مصنف کہتا ہے کہ تھوڑی سی حماقت اور غلطی جو ہے وہ ہماری عزت کو مات کر دیتی ہے۔ اس لیے آج کے دن سے ذمہ داری بہت بڑھ گئی، نہ صرف کلیسیا کی خدمت بلکہ اپنی عزت کی بھی رکھوالی کرنا۔ دوسری بات، آسمان پر اجر ہے۔ یوحنا کی انجیل 12واں باب 26ویں آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے، اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ یہ اجر ہے ایلڈرز کا، خادموں کا، جو آسمان پر ملے گا۔ آخری حصہ میں ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے خدمت نہ کرو، بلکہ مسیح کے بندوں کی طرح دل سے خدا کی مرضی پوری کرو، اور اس خدمت کو آدمیوں کی نہیں بلکہ خداوند کی جان کر جی سے کرو۔ آخری، اولین، سب سے بڑا مقصد خدمت کا، پولس رسول نے لکھا، اسی نے بعض کو رسول، بعض کو نبی، بعض کو مبشر، بعض کو چرواہا اور بعض کو استاد بنا کر دے دیا، تاکہ مقدس لوگ کامل بنے، خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔
ایک سب سے بڑا مقصد، اور وہ مقصد کیا ہے؟ مسیح کا بدن ترقی کرے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔ تیرے کلام نے راتوں کو روشنی بخشی، تیرے کلام نے طوفان کا رخ بدل ڈالا، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، تیرا کلام